अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नया रोड मैप तय किया जाए जिसमें शफाफ इलेक्शन हो, आज़ाद अदलिया हो, तमाम इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो नवाज शरीफ साथ मिलकर काम करने को मान जाएंगे। कौमी मुफाद के लिए नवाज शरीफ के पांव पकड़ने को भी तैयार हैं। उनका इंटरव्यू में मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी से मुतालिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान के सख्त मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ नाराज़ हो गए। सख्त बयानात से नून लीगी सदर की कोशिशों को धचका लगा है। अपोजिशन लीडर के करीबी लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देना भी दुरुस्त नहीं समझते। नई मशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। नून लीग में सर्द जंग वाज़े होने लगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में थे कि इसी दौरान मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात आड़े आ गए। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी के दरवाजे बंद होने की बात कर दी। इस सूरत हाल में लीगी सदर की कोशिशों पर मनफी असर पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने करीबी रुफका से गुफ्तगू के दौरान नाराजगी का इजहार भी किया है। लीगी ज़राए के मुताबिक नून लीग में शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा ये समझते हैं कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर शो काज करना गैर जरूरी था। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि मुफाहमत के ख्वाहिशमंद लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे देने पर तैयार नहीं थी तो इन्हें क्यों मजबूर किया गया। शहबाज शरीफ अब भी पीपल्स पार्टी से मामलात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज अहम मुलाकात होगी। पीडीएम इजलास और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुलाकात फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। दोनों रहनुमा मुल्क की सियासी सूरत हाल और पीडीएम की तकसीम के मामले का जायजा लेंगे। पीडीएम के इजलास के हवाले से भी मुशावरत होगी। फजलुर रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के एजाज में इशाइया भी देंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो इसी रिपोर्ट के अंदर जिसमें 3.94% वाले हमने नंबर रिलीज किए, उसी रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि पिछले साल हमारी 0.47% नेगेटिव थी, मनफी थी ग्रोथ। और पिछले साल जब ये एपीसी हो रही थी और हमने उस वक्त क्या कहा था पिछले साल के बारे में कि मनफी 0.38% होगी, यानी 0.09% सिर्फ गलत है, तकरीबन एग्जैक्टली बराबर है। लेकिन जब हम कह रहे थे 0.38% तो वर्ल्ड बैंक और IMF क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मनफी 1.5%, मनफी 2% होगी। ये तो अब रिकॉर्ड आ गया ना। सो अपने आप के ऊपर बहैसियत मुल्क एतमाद करके चले। अगर आप सच्चाई से काम कर रहे हैं तो आपको मरूब होने की जरूरत नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या कहती है। अब आगे की तरफ आए। आप कह रहे हैं कि मॉल जो है वो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट SOP के साथ खोल दूं। आप ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन के बजाय 1 दिन सेफ डे पे आ जाऊं। और ये भी आपने अपनी स्पीच में नहीं कहा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि 8 बजे के बजाय 10 बजे तक मार्केटें खुली रहने दें। मैं तो इसे किसी चीज से भी नहीं इत्तेफाक करता। मैं तो चाहता हूं कि बगैर किसी SOP के सारी मार्केट खुले। मैं चाहता हूं 24 घंटे मार्केट ओपन हो और मैं चाहता हूं कोई भी सेफ डे ना हो। ये मैं बार बार NCO से भी समझाता हूं। हमारे लिए बेहतरी ये है जितना कारोबार ज्यादा आपका बढ़ेगा, ये आप पर नहीं मैं एहसान कर रहा, ये हमारा। अच्छा, वो अब ये कहां पहुंचना कैसे, वहां पे उधर पहुंचने का बेहतरीन रास्ता क्या है और ये कब पहुंचा जा सकता है? ये वजह है कि मैं आज आपके पास आया और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मैं आपको बताऊं, मैं बाकी भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, सब साथ बैठते हैं असेंबली के अंदर। ये अली अवान ज्यादा होता है वहां पे गप्पे शप्पे लगाने के लिए। हमें भी मौका मिलता है तो हम भी जाते हैं, तो लोगों से गप लगाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमेशा जिंदगी में बड़े मेरे ऊपर एहसानात किए हैं, बड़े करम किए हैं। उसमें से एक ये है कि जाहिर है फैसले तो अल्लाह ताला करता है। इमरान खान ने मुझे इलेक्शन लड़ा दिया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद का MNA होना से ज्यादा आसानी का काम कोई नहीं है। सोच आपकी वही होती है जो इज्तिमाई बेहतरी के लिए है। मेरे पास कोई नहीं आता जो कहे मेरे लिए जाती ये काम करके, चाहे उसको कानून तोड़ दो या कुछ कर दो। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद की ताजर बरादरी और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैंने खास तौर पे आपको यहाँ पे दावत दी थी। मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ मुझे आप पर फख्र भी है जिस तरीके से इस्लामाबाद की ताजर बरादरी ने
اور سب کی اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہم نے مدد کی. ندیم گجر صاحب جو ہیں یہ تو واقعی میں ظاہر ہے ہمارے نمائندے بھی ہیں, یہ تو سپورٹ کرتے بھی ہیں. اسد عمر اس وقت اسلام آباد میں چیمبر آف کامرس سے خطاب کر رہے ہیں. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے لالائی کا دورہ کیا, اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عمران خان تن کے 5 سال گزارے گا اور یہ پی ڈی ایم تیسری دفعہ بیٹھ جائے, چوتھی دفعہ بیٹھ جائے. آئے جو قانون اور آئین کے تحت بطور وزارت داخلہ ہمارے پاس اختیارات ہیں, قانون کا احترام کریں گے تو ان کا احترام ہوگا. اگر کوئی قانون سے کھلواڑ کرے گا پھر قانون حرکت میں آئے گا, ورنہ بالکل ویلکم ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 28 مئی جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کا دن ہے اور پاکستان کی دنیا میں ایک پہلی اسلامی ریاست بنی ہے جس میں ہم نے ایٹامک بلاسٹ کیا. میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایٹمی دھماکہ کرنے میں میرے مخالف ہونے کے باوجود میں راجہ ظفر الحق صاحب کو اور گوہر ایوب صاحب کو اور خود شیخ رشید اس کا کریڈٹ لیتا ہوں. کیپیسٹی اس سے بھی زیادہ ہے اور جتنی ہم تیزی سے یہ کام کر جائیں گے اتنا ہم پرماننٹلی ادھر سے نکل جائیں گے. میں آپ کو ابھی کی اپڈیٹ دیتا ہوں, صبح جو میرے پاس آئی ہے, اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ میساچیوسیٹس جو امریکہ میں ایک ایسی ریاست ہے جو بہت انہوں نے کنزرویٹو فیصلے کیے, انہوں نے بڑی آخر کے اندر فیصلے کیے, وہاں پر بھی ابھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ وہ بالکل کھول رہے ہیں, کمپلیٹلی مارکیٹس وغیرہ کھلنے کے لیے چلی جا رہی ہیں. اور یہ کام وہ کر رہے ہیں کیونکہ ویکسینیشن ایک سٹیج پہ پہنچ گئی ہے. ہمارے پاس یہ جو ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, جہاں ہم بالکل اس سے نکل سکتے ہیں, وہ صرف چند ہفتوں کی مار ہے. اب یہ سالوں کی نہیں, مہینوں کی نہیں. اگر ہم کانسنٹریٹ کر کے یہ کام کر لیں, ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ہے 20,000 ویکسینیشن روزانہ کرنے کی. ٹھیک ہے جی, ہماری کل کی تھوڑی سی کم ہوئی تھی, لیکن ہماری جو فرسٹ ڈوز ویکسینیشن ہے اسلام آباد میں وہ کچھ 6,000 8,000 پچھلے دی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ملک میں کورونا سے مزید 67 افراد انتقال کر گئے. مجموعی اموات 20,607 ہو گئیں. 2,482 کیسز بھی رپورٹ ہوئے. کورونا مثبت کیسز کی شرح 4.8% رہی. این سی او سی کے اجلاس میں 30 سال اور زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ کر لیا گیا. وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کل سے 30 سال اور زائد عمر کے افراد کے لیے واک ان ویکسین ہوگی. رجسٹرڈ افراد کسی بھی سینٹر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں. تو این سی او سی کے اجلاس میں 30 سال اور زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسینیشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا ہے کہ کل سے 30 سال اور زائد عمر افراد کے لیے واک ان ویکسین ہوگی. سندھ ٹاسک فورس نے کرونا وائرس سے متعلق پابندیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ اب کیسز کم ہو رہے ہیں. تعاون کرنے پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. بولے اگر یہ تعاون جاری رہا تو جلد صورتحال پر قابو پا لیں گے. وزیر اعلیٰ کے مطابق کراچی میں کیسز کی شرح 8.34%, حیدرآباد میں 4.42%, جبکہ دیگر اضلاع میں 3.3% ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں قبائلی اضلاع کے منتخب اراکین کا احتجاج. اسپیکر ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا. اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے رحم یوسف زئی سے. رحم, کیا معاملہ تھا اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہ اراکین؟ جی بالکل, یہ خیبر پختونخوا میں پوزیشن اراکین جو اس وقت اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج پر ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ 25 آئینی ترمیم پر منع عمل نہیں کیا گیا. جو قبائلی اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں, جو وعدے کیے گئے ہیں اور جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ان میں ابھی تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا, جس کے باعث وہ انہوں نے بینر اٹھا کے وہاں پہ اسپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئے ہیں. پوزیشن اراکین میں اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے اس وقت امتیاز اسپیکر کے ڈائس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی کے شروع ہونے سے ابھی تک تاحال وہ اسمبلی ڈائس کے سامنے احتجاجاً دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ رحم. براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پرویز خٹک, منسٹرز, خواتین و حضرات, آج پختونخوا کے لیے تو خاص طور پہ لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائند دن ہے. اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ اسپیشل اکنامک زون انڈسٹریل پارک بن رہی ہے
اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹریلائزیشن میں ہے. یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے, ویلتھ کریشن ہونی ہے, تو وہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشیا کا اکنامک زون ہے, اس کی کولیبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے, یعنی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے. یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنا ہے, اور اس کی جو ترقی ہے اس سے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پرانی ہے, اور وہ اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتنا نہیں سیکھ سکتا. لیکن چائنا کی سب سے ریسنٹ, سب سے یعنی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں چائنا انڈسٹریلائز ہوا ہے, اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میں رشیا کے اکنامک زون کے لیے ایک چیف منسٹر صاحب آپ کو پہلے ایک وارننگ دے دوں. یہ جو مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی اس کو کالونائز کرنے کا, زمینیں خریدنے کا. یہ ان کی زمینوں کو بالکل بیچے نہ. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری سٹیل آ چکا ہے, چائنیز کی فرم, وہ تو آ گئی. لیکن ان کو لیز پہ رکھیں, اور لیز پہ کم پیسے پہ لیز کریں, کیونکہ جو بیچیں گے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینیں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے. ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ اسپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں. قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی پھر اس کے اوپر انڈسٹری لگائے گی تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ. اس لیے وہ انڈسٹریلائزیشن کو کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب اسپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان کو لیز پہ دیں, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں, بجائے اس کے کہ لوگ جو پراپرٹی کا وہ جو سارا پاکستان میں اسپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے, یعنی پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف اسپیکولیشن پہ. دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے, ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹری لگے. ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک, جب سے پچھلے 50 سال سے, اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا. ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. اب جب تک آپ دوسری دنیا کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں, آپ کی دولت کیسے بڑھے گی؟ تو اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی. اور صرف ہم اگر اپنی اناج بیچیں, گندم بیچیں, چینی بیچیں یا چاول بیچیں, اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا. ہماری جو اوسط آمدنی ہے اس سے تو اوپر نہیں جائے گی. تو چائنا سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں, انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا, انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی, انہوں نے خاص توجہ اپنی ایکسپورٹس پہ دی. ان کی جو اسپیشل زونز بنی انڈسٹری کی, وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز کو کہا کہ آ کے یہاں سے ایکسپورٹ کرو, اور ادھر سے ان کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو یہ جو رشیا کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہی ہے, اور وہ بھی سی پیک کے نیچے, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دیں. اگر زیادہ لوگ آنا چاہیں, ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دیں. اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن, کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے. ہمارے اب تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرینڈلی کنٹری نہیں رہے. ہم انویسٹرز کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی. سمپل یہ لاجک یہ ہے کہ ایک انسان
میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا. میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا. تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدھر اس کو پروفٹس ملیں. تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹیوائز کریں. اس وقت چائنا کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے, کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اونچی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو اب دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدھر مزدوروں کی کم قیمت ہے, یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں. بنگلہ دیش جا رہی ہیں, ویتنام جا رہی ہیں. تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں, میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹیوز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستان آئیں, کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستان ایک اٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں نہیں پیدا کرتے, اس کی رکاوٹیں نہیں دور کرتے. تو وہ بھی ہماری پوری اب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے, اور میں خود پرائم منسٹر آفس خود, اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایک تو انسینٹیوائز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی, اپنے لوگوں کو بھی, اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوائز کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبئی میں بھی فیکٹریاں لگا دیتے ہیں, بنگلہ دیش بھی کہیں ملیشیا چلے جاتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں, اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں, وہ کبھی اس آفس میں, کبھی فلانے آفس میں, کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر اینڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے, جو ملک کی ایکسپورٹس بڑھاتا ہے, جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے. اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں, جو پوٹینشیل ہے, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب اس وقت. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے 2.5 سال پہلے, پاکستان بینکرپٹ تھا, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر کی لائبلٹیز تھیں, پیمنٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا. ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنا, پھر سعودی عربیہ, پھر UAE, یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا. ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائبلٹیز تھی. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے, کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں, ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں. اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں. ساری امپورٹس, جو بھی بجلی, تیل, پٹرول, دالیں, گھی, یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے. تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا, اور لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. عوام کے لیے, گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا, وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے. پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا. اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے, ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے, شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے, اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلے ہیں. اللہ نے کرم کیا, ہماری پالیسیز تھیں. NCOC کو میں خاص طور پہ, وہ ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا, ہر روز جائزہ لیتا تھا. لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا, کیونکہ لاک ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے, غریب کچلا جاتا ہے. امیر ملکوں میں بھی غریب لاک ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں. تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا. اگر ہم جو ایک وقت پر بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن لگا دو, کہ FIR کاٹو گے, عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, وہ اگر پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے.
کہ نہ کرونا سے بچنا تھا، کیونکہ غریب لوگوں کو، آپ بھوکے لوگوں کو تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ آدمی کو کہیں گے جی ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے، لیکن وہ بھوک سے مر رہا ہے، وہ کتنی دیر اندر کمرے میں اپنے 4-5 بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں ہوئی، تو کیسز بھی بڑھتے گئے، غربت بھی بڑھتی گئی. تو ہم نے جب فیصلہ کیا، اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا، اکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی، کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی، ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بالکل روکا نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سلیکٹیو جس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن، اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے، وہ سب کو، کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا، تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں، ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں. انشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے. ملک اب اس راستے پہ نکل گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے. یہ سب سے بڑی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے، ملک کی دولت بڑھ رہی ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے، ہم نے ان کو کہا کہ جو یہ شوگر ملز یہ ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو، اور پھر یہ جو ان کو پرائس بھی ہوتا تھا، اگر 180 روپیہ پرائس فکس کیا گیا گنے کا، تو وہ 180 بھی نہیں دیتی تھی. وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے، وہ 120 پہ ان کو کیش پہ فارغ کر دیتے تھے. ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پہ پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینی ہے. اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس، انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا. اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی، مکئی کی، گندم کی، گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو. اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. سارے دیہاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے، موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیلز ہوئی ہیں، فرٹیلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے. ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا، میں جو لوگوں کو کہتا رہتا تھوڑا صبر کرو، گھبرانا نہ، لوگ گھبرا جاتے تھے، کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں. تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا. وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں، لیکن یہ ایمان والے لوگوں کے لیے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لیے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا. جو میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، جو اب خطرہ ہے ایک، وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے، پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. ابھی تک جو پچھلے 8-10 مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ، جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ 2.5 سال پہلے، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا. اب پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے. تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کی، جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ، یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کم ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا ہے. اور ہم کوئی مارکیٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں، ڈالر نہیں پھینکے، خود ہی مارکیٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا ہے. اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھتے گئے ہیں. تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، ہمیں مشینیں باہر سے زیادہ بلانی پڑیں گی. جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا
تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جیسی اکانومی گرو کر رہی ہے ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا، ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کی۔ اس سے ہم نے اب بچنا ہے۔ ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا، ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے ہمیں، وہ پیسہ بھیجا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ، کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے۔ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے، ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں پھر آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ تو ہم اب جس طرح جا رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشیا کا اکنامک زون ہے اس سے ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی۔ تو ہم نے وہ پیریڈ جب تک ہماری ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں اس سطح پہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر طرح اور زیادہ تر ہم ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی سے اور ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ بینکوں کے تھرو وہ اپنا پیسہ بھیجیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس جس طرح یہ رشیا کئی اور بھی ہم نے اکنامک زون جو سی پیک کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں، اب جو اگلا فیز سی پیک کا ہے وہ یہ انڈسٹریل زونز کا ہے۔ پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ تھی، اب انویسٹمنٹ آ گئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹریل زونز ہیں، اور انڈسٹریل زون سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی، اور ایکسپورٹ سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے، پھر بریک لگ جاتی ہے، پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان انڈسٹریل زون سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹریپ میں نہ پھنسنا پڑے۔ آخر میں پھر سے محمود خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑی تیز کام کیا اس پہ یہاں پہنچنے کے لیے، اور مجھے پورا اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی عادت نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور کیسے ہم اس کو انسینٹیوائز کریں، تو ابھی بھی ہم رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی اس میں آپ نے پلیز مجھے آگاہ کرنا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب پوری فیڈرل گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں انڈسٹری پروموٹ کریں، اور یہ جو بھی آپ کو مسئلے آئیں گے ہمارے سے اس میں رشیا کئی میں جدھر بھی آپ پھنسیں گے آپ ہمیں بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ساری ہم رکاوٹیں دور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج پاکستان کے لیے خوش آمدید ہے، صنعتوں سے ملکی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم انویسٹرز کو وہ انسینٹیوز دیں گے کہ وہ یہاں آ کر انویسٹ کریں، اچھا وقت آنے والا ہے، مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے، ایسا کہا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن سے غریب کو کچل نہیں سکتے تھے، لاک ڈاؤن لگاتے تو ملک کا وہ حال ہوتا جو آج بھارت کا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ سندھ میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے، سندھ حکومت نے 27 بڑے ملزمان کے سروں کی قیمت مقرر کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے قتل، اغوا برائے تاوان اور ڈاکو راج میں ملوث ملزمان کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملزم بیلو بنگلانی کی گرفتاری پر 30 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملزم واجد کندرانی، بدر عرف بدر واڈہانی اور علی سبزئی کے سر کی قیمت 10-10 لاکھ، ڈاکو واشو عرف سوریا کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ ڈاکو غلام سرور کٹوہر، خادم بھیو مہیسر بنگلانی، عطا محمد چھولیانی کی گرفتاری پر بھی انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں لادی گروپ گینگ کے خلاف پنجاب رینجرز پولیس اور ایلیٹ فورس کا آپریشن صبح 4 بجے سے جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سما کے نمائندے اختر علی سے۔ اختر، کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں؟ جی، ایسا کہ ڈیرہ خان کے قبائلی علاقہ میں خوف کی علامت سمجھے جانے والے بدنام زمانہ اشتہاری مجرمان لادی گینگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن جو ہے وہ صبح 4 بجے شروع ہوا تھا، جو کہ تاحال جاری ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے لادی گینگ کے ٹھکانوں کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لینے کے بعد جو فرنٹ لائن لادی گینگ کے ٹھکانے تھے
उनमें सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें हैवी मशीनरी के जरिए मस्मार कर दिया है, जबकि कोट मुबारक और सीमेंट फैक्ट्री के इलाकों में पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान पुलिस ने दावा किया है कि हिरासत में लिए गए तमाम अफराद के पास शिनाख्ती दस्तावेजात नहीं थी और इन अफराद से तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि दूसरी जानिब जो है लादी गैंग के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। कातिल इंतहाई शातिर था या तफ्तीशी टीम नाअहल निकली। बेटे के सामने खातून को कत्ल करने वाले मुलजिम का 3 माह बाद भी कुछ पता ना चल सका। कमसिन बेटा उस कार को छू कर माँ को याद करता है जिस पर फायरिंग करके नायरा की जान ली गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। इतना रोना सी ईद वाले दिन कहना से मुझे मामा ला के दो, कहाँ से मामा ला के दो। 19 फरवरी की सुबह शालीमार के इलाके में नामालूम मुलजिम ने कार पर फायरिंग की और 36 साला खातून को कत्ल कर डाला। वारदात मकतूला के 5 साला बेटे आर्यान की आंखों के सामने हुई। जाए बकुआ पर मकतूला की कार आज भी खड़ी है और कमसिन बच्चा इसके पास रोजाना इस आस पर जाता है कि शायद उसे अपनी माँ मिल जाए। 14वें स्केल की सरकारी मुलाजमा नाइला को क्यों और किसने कत्ल किया, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। नाइला ने शौहर की वफात के बाद दूसरी शादी की थी। मकतूला की वालदा को शुबा है कि दूसरा शौहर कत्ल में मुलव्विस है, लेकिन 3 माह से थानों के चक्कर काट कर नुसरत बीबी अब थक चुकी हैं। तो मुझे इंसाफ दे, इन बच्चों को इंसाफ मिले, इसको इसकी पेंशन मादी मिले, इनको इंसाफ मिले, उन मुलजम नु फड़न। मकतूला के मोबाइल फोन समेत दीगर शवाहिद की बुनियाद पर होने वाली तफ्तीश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हो सकी। अभी तक तो हमारे समझ में नहीं आ रही कि पुलिस की कोई बात भी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील है कि वो इस केस को खुद देखें और इसे खुद नोटिस लें और इनको इंसाफ दिलाएं। मकतूला नाइला के 2 बच्चे दूसरे शौहर फयाज की तहवील में हैं, जबकि आर्यान का वालिद वफात पा चुका है और मां के कत्ल के बाद उसकी कफालत बूढ़ी नानी के जिम्मा है। 1 साल के दौरान 80% कत्ल केसेस का सुराग लगाने की दावेदार पुलिस 3 माह गुजर जाने के बावजूद नाइला के कातिल का खोज नहीं लगा सकी, लेकिन अपने मां के कत्ल की वारदात आंखों से देखने वाला आर्यान आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गुजरांवाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप अपने 3 बच्चों समेत मौके पर ही जान बहक हो गया। बात कर लेते हैं मोहसिन खालिद से। मोहसिन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि चंदा किला बाईपास के करीब पेश आया है और बाप अपने 3 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे सवार था कि एक तेज रफ्तार बस थी जिसने टक्कर मारी है मोटरसाइकिल को। टक्कर मारने के बाद उनको रौंद डाला है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं। और जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना है कि इंतहाई तेज रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था बस ड्राइवर और बहुत तेज थी, जबकि मोटरसाइकिल ने यू टर्न लिया तो वो गाड़ी जो है बस उसने ऊपर चढ़ा दी, जिसके नतीजा में मौका पर भी 4 अफराद जो है मौका पर ही जाँ बहक हो गए। और रेस्क्यू रहमान टुटू का कहना है कि वुड्सा से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुजरांवाला में। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद आपका। कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान शहबाज में तेज़ रफ्तार गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर बंगले के सिक्योरिटी कैंप में जा घुसी। हादसे में बंगले का ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सलमान अहमद की रिपोर्ट। लियाकत भाई नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के वो आके यहाँ बैठ के उन्होंने कूलर का ढकना खोला है, उससे उन्होंने पानी पिया है। बस वो पानी उनका पीना था और सेकंड में ये वाक़या हो गया। एक कुर्सी पे बैठा था, एक चरपाई पे, और लियाकत भाई नीचे कूलर के पास। नागहानी मौत का शिकार होने वाला लियाकत कराची के इलाके डिफेंस ख़याबान शहबाज में एक बंगले के मालिक का ड्राइवर था। लियाकत पानी पीने के लिए बंगले के बाहर बने सिक्योरिटी कैंप में गया और मौत उसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँच गई। खौफनाक हादसे में बंगले के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए। जब हम आए यहाँ से उनको निकाला है तो वो टेंट के अंदर सारे उसको कपड़ा वगैरह आया हुआ था और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ के आई है ना, 4 पे में सारे फंसे हुए थे बेचारे। तो निकाल के पुलिस मोबाइल में डाला जो हमारे स्कॉट की मोबाइल थी, बस वो ले गए फिर उनको हॉस्पिटल जिनान में लेके। ऐनी शाहिद कहते हैं कि हादसे का जिम्मेदार शख्स तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ा रहा था, जबकि मुलजिम सुल्तान गलती मानने के बजाय सफाइयां पेश करता रहा। मेरे साथ आ रही थी 2 गाड़ियाँ थी, यानी कि एक भी नहीं थी, लेकिन रेस उनके साथ में नहीं लगाया कि रेस लगाया। रेस लगाने तो मैं नहीं था जा रहा ना, मैं तो काम से जा रहा था। लाइसेंस 2017 में बनाया, 23 मार्च ड्राइविंग करते हुए 7 साल हो गए।
शर्मिंदगी तो मेरा को यही है कि भाई जो काम मेरा से हो गया बहुत गलत हो गया। यहाँ से दो गाड़ियाँ जो है बहुत स्पीड में आ रही थी, सही है, तो इस साइड वाली जो कार थी उसका टायर यहाँ पर टच हुआ तो स्टीयरिंग आउट हो गया ना, उनसे स्टीयरिंग आउट हुआ तो वो यहाँ पर आगे इनमें लगे। पुलिस ने मुलजिम सुल्तान के खिलाफ दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।